वेलकम टू ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट चैनल। ड्रामा सीरियल दीवानगी की लास्ट एपिसोड। ड्रामा सीरियल दीवानगी एक बहुत ही अच्छा ड्रामा था जो जियो टीवी पर नशर किया गया था और इस ड्रामे ने बहुत से लोगों को अपना मदाह बना लिया। इसके 40 एपिसोड हो चुकी हैं और अब इस बुध वाले दिन एपिसोड नंबर 41 यानी कि लास्ट एपिसोड नशर होनी है और कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है क्योंकि नगीन ने सुल्तान दुरानी से शादी करने की रजामंदगी जाहिर कर दी है और दूसरी जानब हारून था बीमार क्योंकि सुल्तान दुरानी के गुंडों ने हारून पे तशद्दुद किया था। लेकिन दर हकीकत नगीन तो शादी नहीं करना चाहती सुल्तान दुरानी से और नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में भी यही बात दिखाई जाती है कि जब शादी का टाइम आता है तो नगीन इनकार कर देती है और सुल्तान दुरानी को बहुत गुस्सा आता है। उसकी गुस्से की इंतहा उस वक्त नहीं रहती जब नगीन उसके सामने हारून का नाम लेती है। नगीन उसे बताती है मैं सिर्फ हारून की थी, हारून की हूँ और उसी की रहूँगी, मैं उसी से मोहब्बत करती हूँ। सुल्तान दुरानी गुस्से के आलम में अपनी गन निकाल लेता है और सीधी कर लेता है नगीन के ऊपर और उससे कहता है अगर एक दफ़ा भी तुम उसका और नाम लोगी तो मेरे हाथों से तुम भी मरोगी और वो भी मर जाएगा। लेकिन नगीन ने तो सुल्तान दुरानी से धोखा खाने के बाद पहले तो कत्ता ताल्लुक़ कर लिया था हर चीज़ से क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी और जब उसका हाथ थामा हारून ने तो उसने सच्चे दिल से मोहब्बत की थी हारून के साथ। वो तो किसी और का तस्वर भी नहीं कर सकती थी लेकिन वक्त और हालात ने ऐसे दिन ला दिए, ऐसे हालात पैदा कर दिए कि नगीन और हारून के दरमियान फासले बढ़ते गए और वो भी सुल्तान दुरानी की चाल थी। उसने इन दोनों के दरमियान रमशा को ला खड़ा किया। रमशा हारून की एक्स गर्लफ्रेंड थी और सुल्तान दुरानी से ने बड़ी ही चालाकी के साथ उसे अपने ऑफिस में लाया और दोबारा से उसकी मुलाकात कराई हारून से और उसको हारून के नज़दीक किया ताकि वो नगीन तक पहुंच सके। सुल्तान दुरानी एक हद तक अपने इन तमाम मकासद में कामयाब हो चुका था लेकिन रिमशा भी बहुत तेज़ और चालाक निकली। पहले तो रिमशा ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो हारून को नगीन से दूर कर दे और उसे बाहर ले जाए, उससे शादी कर ले और वो इस मिशन में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। सुल्तान दुरानी ने उसे ठीक ठाक रकम दी इस काम के लिए और सुल्तान दुरानी उससे बहुत खुश था। लेकिन सुल्तान दुरानी ने रमशा से बहुत कुछ छुपा रखा था। आखिरकार रमशा को उन तमाम बातों का इल्म हो जाता है कि माजी में सुल्तान दुरानी और नगीन के दरमियान क्या रिश्ता था, कैसे सुल्तान दुरानी ने नगीन और इसके घर वालों की इज्जत को उछाला, कैसे शादी वाले दिन इसका अगवा कराया, कैसे इसकी बदनामी का बायस बना सुल्तान दुरानी और नगीन बेचारी लड़की अपना घर छोड़कर कभी कहाँ भटकी तो कभी कहाँ और जब उसने हारून के साथ नई ज़िंदगी स्टार्ट की तो सुल्तान दुरानी उसके दरमियान रिमशा को ले आया। रिमशा फिर भी नहीं सुधरी। रिमशा ने फिर भी कोशिश की कि वो हारून को नगीन से दूर ले जाए और उससे शादी कर ले। रिमशा की तो पुरानी मोहब्बत जाग उठी थी और उसने हारून के दिल में भी जगह बना ली थी। इधर हारून का दिन ब दिन रवैया बदलता जा रहा था नगीन के साथ और नगीन बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि सुल्तान दुरानी ने हारून को एक जॉब से निकलवा कर अपने ऑफिस में जॉब दिलवा दी थी और सुल्तान दुरानी अब बहाने से बुलाता था हारून को अपने ऑफिस में और उसको इधर उधर भेज के नगीन को परेशान करता था। कभी पार्टीज़ में बुला के नगीन को परेशान करता था और वो नगीन के पास आना चाह रहा था। नगीन के माँ बाप तो बचपन में ही फौत हो चुके थे। उसकी एक बहन ही थी राशिदा। राशिदा का शोहर और उसकी सास दोनों बहुत लालची थे। उन्होंने भी नगीन की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी और उन्होंने राशिदा पे भी बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम किए और आखिरकार एक दिन आता है जब राशिदा अपनी बहन नगीन को उस घर से भगा देती है और लेकिन उसका शोहर फिर भी उस पर जुल्म करता है लेकिन वो अपनी बहन के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। इधर हारून की जब मुलाकात होती है तो नगीन पहले पहल तो उससे बहुत झिझकती है लेकिन बाद में उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि हारून नगीन को शादी की ऑफ़र करता है और नगीन मान जाती है और उससे वादा लेती है कि कभी तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे। लेकिन नगीन ने कभी उसे अपने माजी के बारे में नहीं बताया होता और पहले पहल तो वो बहुत डर रही होती है कहीं हारून को पता न लग जाए। लेकिन बाद में
وہ اس چیز سے بالکل بے فکر ہو جاتی ہے. وہ سمجھتی ہے اب کچھ نہیں پتہ لگے گا. لیکن سلطان درانی ایک دن نگین کو ایک مال میں دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے اور دوبارہ سے نگین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, پریشان شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ ہارون کو اپنے آفس میں جواب دیتا ہے تو اس طرح وہ ہارون کو گھر بھی نہیں جانے دیتا. ہارون جب بھی کوئی بات کرتا ہے کہ آج میں نے وائف کے ساتھ باہر جانا ہے, چیک اپ کرانا ہے, تو سلطان درانی دل ہی دل میں بہت زیادہ جلتا ہے, بہت زیادہ حسد کرتا ہے. تو وہ آگے سے ہارون کو کوئی نہ کوئی کام اور سونپ دیتا ہے اور ادھر وہ نگین کو فون کر کے بھی جتلا دیتا ہے کہ میں نے ایسا کر دیا ہے. نگین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کرے, وہ کس مشکل میں پھنس گئی ہے. وہ اپنی بہن راجدہ سے اس موضوع پر بات کرتی ہے تو اس کی بہن اسے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے گھبراؤ نہیں, اللہ خیر کرے گا اور اس برے شیطان جیسے شخص سے ایک دن انشاءاللہ نجات مل جائے گی اور ہم لوگ سکون کی زندگی گزاریں گے. لیکن سلطان درانی تو وہ آدمی ہے جو مرتے دم تک بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ وہ نگین کو حاصل کر لے. اور آخرکار ایک دن نتاشا سب کچھ جان لیتی ہے سلطان درانی کے بارے میں. وہ سلطان درانی سے ایک ملاقات رکھتی ہے اور سلطان درانی کو سب کچھ بتا دیتی ہے ماضی کے بارے میں کہ کیسے اس نے نگین کے ساتھ کیا کچھ کیا, اور نتاشا اب اس سے اپنی باتیں منوانے کے چکر میں ہوتی ہے. ادھر سلطان درانی اسے ڈراتا دھمکاتا ہے کہ نگین کو تو میں نے صرف اغوا کیا تھا, لیکن جو میں تمہارا حشر کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی. نتاشا بھی بہت چلاک اور تیز لڑکی ہوتی ہے. وہ بھی میدان میں پوری تیاری کے ساتھ اتری ہوتی ہے. اس نے اپنا ایک بندہ وہاں سائڈ پہ ٹیبل پہ بٹھایا ہوتا ہے اور وہ سلطان درانی کی تمام باتیں ایز اے ایویڈنس ریکارڈ کر لیتی ہے کہ بعد میں اس کو بلیک میل کرے گی. ادھر سلطان درانی اس کی بات مان لیتا ہے اور ان دونوں کو باہر سیٹل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. یہاں نتاشا چلتی ہے اپنی اگلی چال. وہ ہارون کو سب کچھ بتا دیتی ہے نگین کے بارے میں, کیونکہ نتاشا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اب کیا کرے. تو اس کے بعد یہی عربہ بچا اور ہارون گھر آ کر جب اس بات پہ جھگڑتا ہے اس سے تو وہ بہت زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے اور وہ پہنچ جاتی ہے ہاسپٹل میں, کیونکہ وہ ماں بننے والی ہوتی ہے. ادھر ہارون جو کہ سب کچھ جاننے کے بعد پہنچ جاتا ہے سلطان درانی کے پاس اور اسے ڈراتا دھمکاتا ہے, اور جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہاں اس کے آدمی موجود ہوتے ہیں اور وہ ہارون پہ حملہ کر دیتے ہیں اور ہارون کو زخمی کر دیتے ہیں. اور وہ ہارون سے کہتا ہے کہ میں تمہارا بہت برا انجام کروں گا, تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. دوسری جانب سلطان اپنی گھٹیا اور گندی ترین چال چلتا ہے. وہ پہنچ جاتا ہے ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور اسے اس چیز پہ فورس کرتا ہے کہ نگین کا بچہ ضائع ہو جائے. ڈاکٹر بیچاری بھی مجبور ہوتی ہے, لیکن وہ پہلے پہل تو انکار کر دیتی ہے. سلطان درانی جب اسے ڈراتا ہے, گن دکھاتا ہے اور مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو وہ بیچاری مجبور لاچار عورت سلطان درانی کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے اور وہ باہر آ کر ہارون کو بتاتی ہے کہ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے. تو راجدہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور ہارون بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, جو دونوں یہ بات سنتے ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا. در حقیقت تو سلطان درانی کی گھٹیا پن کی حرکت ہوتی ہے یہ. ادھر جب معلوم پڑتا ہے نگین کو اس تمام بات کا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو نگین اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف سلطان درانی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ نہیں ہو سکتا. ہارون کو بھی اپنا بچے کے کھو جانے کا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے, لیکن ہارون ہمت نہیں کر پا رہا ہوتا ہے نگین کے پاس جانے کا. لیکن ادھر گھٹیا انسان سلطان درانی پہنچ جاتا ہے نگین کے پاس اور نگین اسے کہتی ہے تم میرے سامنے بھی مت آؤ, مجھے نفرت ہے تم سے. لیکن سلطان درانی تو بغیرت اور بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دیتا ہے, پھر بھی ڈیڑھ بن کے وہاں بیٹھا رہتا ہے اور وہاں سے جانے کی زحمت نہیں کرتا. لیکن پتہ نہیں نہ جانے کیسے نتاشا کے دل میں رحم آتا ہے اور وہ ملتی ہے نگین سے اور نگین کو سلطان درانی کے بارے میں تمام تر باتیں بتا دیتی ہے, کیسے اس نے گندی چال چلی, کیسے نتاشا کو بیچ میں لایا اور دونوں کا رشتہ کمزور کرنے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ ہی نتاشا وہ ثبوت بھی دے دیتی ہے نگین کو. ادھر
سلطان درانی کے آدمیوں کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے اور وہ بتا دیتے ہیں سلطان درانی کا۔ سلطان درانی انہیں کہتا ہے اس عورت کو ہر حال میں ڈھونڈو اور اس کے بعد جو ثبوت ہیں وہ مجھے چاہیے اور اس لڑکی کو ختم کر دو۔ ادھر نگین اپنی ساس کو بتاتی ہے کہ سلطان درانی نے اس کو بھی مار دیا ہے۔ اس کی ساس بہت زیادہ پہل تو پریشان ہو جاتی ہے اور بعد میں نگین فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ خود آمنا سامنا کرے گی سلطان جیسے گھٹیا شخص کا۔ وہ کیا کرتی ہے، سلطان درانی کو کال ملاتی ہے اور اسے کہتی ہے میں تیار ہوں تمہارے پاس آنے کے لیے، تم سے شادی کرنے کے لیے۔ لیکن یہ تو نگین کی چال ہوتی ہے۔ سلطان درانی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ آخر وہ یہی سب کچھ تو چاہتا تھا۔ وہ نگین سے ملنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ نگین اس سے ملنے جاتی ہے۔ وہ نگین کو بتاتا ہے ہم شادی کریں گے، یہ تیاری کی ہے میں نے آپ کے لیے، وہ کیا ہے۔ لیکن نگین اس کی باتوں میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی ہوتی اور جھوٹی خوشی دکھا رہی ہوتی ہے، اور نگین اس کے آگے ایک شرط رکھتی ہے کہ تم ہارون کا علاج کرواؤ گے۔ ادھر سلطان درانی ایک بڑی رقم بھیج دیتا ہے نگین کے گھر میں۔ نگین کی بہن اور ماں اس رقم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ نگین کی ماں کہتی ہے کہ آخر کار اللہ نے ہماری سن لی۔ ادھر اس کی بیٹی یعنی کہ ہارون کی بہن کہتی ہے بھائی نے اتنا بڑا بزنس کر رکھا تھا، کبھی ہمیں بتایا نہیں جو اتنی بڑی رقم آ گئی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے بالا ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کیا؟ اور اس کی ماں کہتی ہے ان پیسوں سے میں اپنے بیٹے کا علاج کروں گی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا یہ قربانی تو نگین نے دی ہے۔ نگین تو پہلے دن سے ہی ان کے ساتھ مخلص تھی، لیکن ان لوگوں نے کبھی اسے اپنا نہیں سمجھا، کبھی اس پہ اعتبار نہیں کیا۔ ہمیشہ ہارون کی ماں اسے نیچے دکھانے کی کوشش کرتی رہی، اس پہ شک کرتی رہی، اسے تنگ کرتی رہی، اسے تانے مارتی رہی۔ لیکن نگین نے تو اپنے آپ کو سلطان درانی کے آگے پیش کر دیا ہارون کی جان بچانے کے لیے۔ نگین اس سے سچی محبت کرتی تھی۔ ادھر ہارون کا علاج شروع ہو جاتا ہے اور وہ تندرست ہونے کی حالات میں آ جاتا ہے۔ دوسری جانب جو پرومو نشر کیا گیا تھا اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جب نگین دلہن بنی تیار ہوتی ہے اور وہاں پہ سلطان درانی بھی آتا ہے اسے بلانے کے لیے کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں اور نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے، تو عین اسی وقت نگین شادی سے انکار کر دیتی ہے، جس بات پہ سلطان درانی پہلے تو سمجھتا ہے یہ مذاق کر رہی ہے، لیکن بعد میں اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تو سچ کہہ رہی ہے۔ اور نگین کہتی ہے میں صرف اور صرف ہارون کی تھی اور اسی کی ہوں، میں تمہاری کبھی نہیں بن سکتی۔ سلطان گن نکال کے اس پہ تان لیتا ہے۔ ادھر ہارون بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی وقت ہارون نگین کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ اچانک سے گولی چلنے کی آواز آ جاتی ہے۔ گولی کی آواز سنتے ہی ہارون پہلے پہر تو بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور پھر اوپر کی جانب دیکھنے لگتا ہے اور وہ پھر بھاگتا ہے۔ تو کیا لگتا ہے یہاں پہ سلطان درانی نے آخر کار نگین کو مار دیا ہوگا؟ کیا نگین مر گئی ہوگی؟ کیا وہ زخمی ہو گئی ہوگی؟ یا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان میں عین اسی وقت بیچ میں کوئی اور آ گیا ہو، کسی اور نے قربانی دے دی ہو، یا ہو سکتا ہے اس گن کو چھیننے کے چکر میں سلطان درانی کو گولی لگ گئی ہو، یا نگین نے بھی کوئی چال چلی ہوئی ہو۔ یہ سب کچھ تو پتہ لگے گا ایپیسوڈ کے اندر ہی، کہ جب باقاعدہ طور پہ لاسٹ ایپیسوڈ نشر کی جائے گی کہ اصل میں یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ میرے حساب میں یہاں پہ سلطان درانی کا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ اس نے کسی کو بھی نہیں بخشا، اس نے ہر کسی کے ساتھ ظلم و ستم ہی کیے ہیں، اس نے کسی کا بھلا نہیں کیا، اور جو انسان جیسا بوتا ہے وہ بدلے میں ویسا ہی کاٹتا ہے، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور سلطان درانی بھی اپنے انجام کو پہنچا ہے، کیونکہ ہر ڈرامے کے پیچھے ایک سٹوری ہوتی ہے، اور اس سٹوری میں سلطان درانی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ برے لوگوں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ نگین معاف کر دے گی ہارون کو اور یہ دونوں دوبارہ سے اپنی نئی زندگی سٹارٹ کر دیں گے، لیکن جو ان لوگوں نے اپنا بچہ کھویا ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں بھول سکتے، کیونکہ ایک ماں اپنی اولاد کو اگر کھو دے، باپ تو شاید بھول ہی جائے لیکن ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو نہیں بھول سکتی۔ اور نگین ہارون کو معاف کر دے گی اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، اور ادھر نگین کی ساس کو بھی اس کی قدر آ جائے گی، وہ بھی اس سے معافی مانگے گی اور ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ اور یہ ڈرامہ دیوانگی جیو ٹی وی کا جو پیش کردہ ڈرامہ تھا یہ نہایت ہی مقبول ہوا اور بہت جلد اس نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ جیسے کچھ اور ڈرامے اتنے زیادہ ان کے ویوز تو نہیں آئے، لیکن پھر بھی ملینز میں ویوز چلے جاتے تھے،
اور جیسے ہی ان کا پرومو نشر ہوتا تھا 1 گھنٹے کے اندر کم سے کم 100 150 200 KB کے قریب ان کے ویوز فوراً سے پہنچ جاتے تھے، کیونکہ لوگ اس ڈرامے کا بہت بے چینی سے انتظار کرتے تھے، اور ہم بھی اتنے زیادہ پرومو اسی وجہ سے بناتے ہیں دیوانگی ڈرامے کے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ کمنٹس کرتے ہیں اور بہت زیادہ فورس کرتے ہیں کہ سر اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی سٹوری میں بتائیں۔ اور جیسے ہی جیو ٹی وی کوئی بھی پرومو نشر کرتا تھا، کوئی بھی سٹوری نشر کرتا تھا، تو ہم اس سٹوری کو اپنے سبسکرائبرز کے لیے، اپنے ویورز کے لیے فوراً سے شیئر کر دیتے تھے، تاکہ ہمارے دیکھنے والے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان تک اس ڈرامے کی نیو ایپیسوڈ کا پرومو، ان کی سٹوری، ان کی اپڈیٹ پہنچ جائے۔ اور اب سلطان درانی کا انجام برا ہوگا۔ اس نے مجدد درانی کے خاندان کو والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا، اس نے اپنی بیوی کو بھی اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ مجدد درانی بھی اس کی وجہ سے کومے کی حالت میں چلا گیا، اس کی وجہ سے اس کی دادی کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی، کیونکہ مجدد درانی کے ہاتھوں اپنی ماں پہ گولی چل گئی تھی، اور یہ اپنے ایک بیٹے کے لیے بہت بڑے دکھ کا المیہ ہوتا ہے، اور مجدد درانی اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا اور اس پہ اٹیک ہو گیا۔ اور آج کل کے دور میں تو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، اور اس نے جتنے بھی برے کام کیے تھے، چاہے مجدد درانی کی زندگی برباد کرنا، اپنی دادی کا خون کروانا، اپنی بیوی کو مارنا، یا نگین جیسی لڑکی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اس کے گھر والوں کی عزت کو ڈبونا، اور پھر نتائشہ کا استعمال اور ہارون کے ساتھ کھیلنا، اب ان تمام چیزوں کا انجام بھگتنے کا وقت آ چکا ہے، اور یہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا، کیونکہ برائی ایک دن ضرور ختم ہوتی ہے، برائی کا ایک دن ضرور آتا ہے جو اس کا آخری دن ہوتا ہے، اور سلطان درانی کا آخری دن آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ کھو بیٹھے گا، یہ پیسے کے نشے میں، غرور میں کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، اور اس کے آگے جو بھی آتا تھا اسے مار دیتا تھا، ختم کر دیتا تھا، اپنی خواہشات کے پیش نظر یہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ اور ویورز، آپ کے خیال میں ڈرامہ دیوانگی کیسا تھا، کیسا ثابت ہوا؟ آپ لوگوں کو ڈرامہ دیوانگی کیسا لگا؟ کیا آپ نے دیکھا، اس کی ہر ایپیسوڈ دیکھی؟ اور کیا نگین کو ہارون کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا ان دونوں کو دوبارہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کر دینی چاہیے؟ کیا نگین اپنی ساس کو معاف کرے گی؟ اور نگین کی بہن کے سسرال والوں کا کیا ہوگا؟ کیا اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ میں مجدد درانی کی ایک دفعہ دوبارہ سے انٹری ہوگی یا پھر نہیں؟ اور آپ کی رائے کے مطابق سلطان درانی کا انجام کیا ہوگا؟ اور وہ جو گولی فائر ہوئی تھی، وہ گولی کس کو لگی ہوگی؟ کیا سلطان درانی کو لگی ہوگی یا کوئی اور آ گیا ہوگا بیچ میں؟ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں مجدد درانی پہنچ گیا ہو اور اس نے سلطان درانی کو گولی مار دی ہو، کیونکہ مجدد درانی کا بھی انتقام باقی تھا سلطان درانی سے، اور وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اس کو۔ وہ بیمار تھا جس کی وجہ سے سلطان درانی یہ تمام اپنے گندے کام کھیر رہا تھا، نہیں تو مجدد درانی بہت پہل اسے مار چکا ہوتا۔ ویورز، ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیں، کیونکہ لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور ہم بہت زیادہ خوشی ملتی ہے آپ کے اس طرح کے عمل سے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔